2 साल का सब बीत चुका है, अब तक आपने किया क्या क्या? हमने सर उसमें सबसे पहले मैंने सर 9 नए ग्रिड स्टेशंस लगाए, नए ट्रांसफार्मर्स, वहाँ पावर ट्रांसफार्मर्स रखे। अच्छा, ये जो गर्मियाँ शुरू होती हैं, सर्दियाँ शुरू होती हैं, सीजन के बाद वो एक किस्म का ट्रिपिंग का अमल और फिर उसमें घंटों घंटों लाइट्स बंद होना, ये कैसे सब? हमने फेस्को के तमाम जिलों, मुल्तान से फाटा तक, आपको हमारे कोई लोड शेडिंग, जीरो लोड शेडिंग हमने की। इन 20 महीनों में प्रॉपर्टीज बना ली अपनी, अपने को नजायज ऐसे एसेट बियॉन्ड मींस का केस बनता है बल्कि आपके। मैंने प्रॉपर्टीज ये बनाई हैं कि मैंने फेस्को में TRW वर्कशॉप्स बनाई। मैं जिम्मेदार आदमी और बहुत अहम सीट पर। देखिए, मेरी जो जायदादें हैं, मेरे जो बिजनेसेस हैं, वो डिक्लेयर्ड हैं। मैंने तो अपने बिजनेस, जो जिन बिजनेसेस को मैं देखता था, मैंने तो उनको डिस्टर्ब की। कोई नई प्रॉपर्टी में आपकी असल खरीदी, कोई नई बनाई? नहीं, मैं सर बड़ी जिम्मेदारी से ये आपसे बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, गर्मियों के सीज़न का आगाज़ हो चुका है और आज हमने पहली दफ़ा अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, जो कि यहाँ पर फेस्को के चेयरमैन हैं, ताकि आपके तमाम मसाइल का हल और ख़ास तौर पर वापडा से जुड़े जिन लोगों के भी जो भी इश्यूज़ हैं, उनके हवाले से मुफस्सल बातचीत की जा सके और साथ ही साथ में अब तक 2 साल इन्होंने टेन्योर में क्या क्या किया है, इसके हवाले से भी ब्रीफ करेंगे। मलिक तहसीन अमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच सरदार साहब। पहले तो मैं ममनून हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और जो हमारी वापडा की अचीवमेंट्स हैं और जो हमने काम किया है और जो हम करना चाहते हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह आज आपके साथ खुल के उस पर बात हो। मलिक साहब, सबसे पहले तो 2 साल का सब बीत चुका है, ये बताइएगा कि अब तक आपने किया क्या क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुझे अपॉइंट किया लास्ट ईयर नवंबर में, तो जब मैं बतौर चेयरमैन फेस्को वापडा यहाँ पे आया, तो यहाँ पे बहुत ही गंभीर किस्म के मसाइल थे। हालांकि फेस्को पाकिस्तान की लीडिंग और बेस्ट कंपनी है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे मसाइल थे इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस पे कभी तवज्जो ही नहीं दी गई। तो सर, मुझे जो मेरे अल्लाह की ज़ात ने मौका दिया, मेरी क़यादत प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और स्पेशली मियाँ शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह खान साहब, जिन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए अपॉइंट किया, मैं उनका ममनून और मशकूर हूँ। मैंने पूरा ओवरव्यू करके, तो राना सनाउल्लाह खान साहब उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो मैंने उनके साथ एक मीटिंग अरेंज की और हमने उनको बताया कि हमारे ये मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं और हम इसमें बेहतरी चाहते हैं। तो राना साहब ने मुझे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी पूरी गवर्नमेंट एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म्स में लेके आना चाहती है और लोगों के लिए फैसिलिटेशन डेवलप करना चाहती है ताकि लोगों के लिए बेहतरी लाई जा सके। तो जितने आप रिफॉर्म्स करना चाहते हैं आप वो लेके आए, करें। अगर आप बेहतर रिफॉर्म्स करेंगे तो वो मुल्क के लिए भी बेहतर है, आपके कंज्यूमर के लिए भी बेहतर है। तो हमने सर उसमें सबसे पहले मैंने सर 9 नए ग्रिड स्टेशंस लगाए। 9? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ग्रिड स्टेशंस जो हमारे लगे हुए थे उनको हमने अपग्रेड किया। हमने जहाँ जहाँ लोड इन्हांस कर सकते थे उसके लिए हमने नए ट्रांसफार्मर्स, वहाँ पावर ट्रांसफार्मर्स रखे। अब अल्लाह के फजल करम से फेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशंस जो हैं, जो मैंने इनिशिएट किया, जो हमने नए बनाए, जो हमने अपने पहले ग्रिड स्टेशंस को अपग्रेड किया, अब आपको इंशाल्लाह अगले 20 साल तक कोई लोड का प्रॉब्लम नहीं आ सकता। अच्छा, ये जो गर्मियाँ शुरू होती हैं या सर्दियाँ शुरू होती हैं, सीजन के बाद वो एक किस्म का ट्रिपिंग का अमल और फिर उसमें घंटों घंटों लाइट्स बंद होना, ये क्या सिलसिला? सरदार साहब, इसको ज़रा आपने बड़ा ऑनेस्टी के साथ आपने खुद इसका जवाब देना है। सरदार साहब, जब मैं आया तो मेरे आते ही रमज़ान शुरू हो गया। मैं पहला चेयरमैन था फेस्को का जो बोर्ड की हद तक नहीं था, जो एज ए चेयरमैन ऑपरेशंस को देख रहा था, जो रोड्स पे होता था।
میں نے فیسکو کے لیے ڈے اینڈ نائٹ کام کیا. میں نے فیسکو کے لیے ڈے اینڈ نائٹ جو ہے وہ میں روڈز کے اوپر رہا ہوں, اور ہم نے اس کو ڈیولپ کیا اور ہم نے اس کے لیے کام کیا ہے. اور جب سے میں نے چارج لیا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے فیسکو کے تمام ضلعوں کو, ہم شروع ہوتے ہیں ملتان سے اور ہم آتے ہیں فاٹا تک, آپ کو ہمارے ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے تک آپ کو کوئی لوڈ شیڈنگ, زیرو لوڈ شیڈنگ ہم نے کی. جو انفراسٹرکچر کی وجہ سے پرابلمز آتے تھے, ٹربلز ہوتی تھیں, ان کو ہم نے سالو کیا. ہم نے نئے فیڈرز ڈالے. یہ جو ٹیکنیکل کوئی فالٹ آ جائے تو وہ تو اب انسان کے بس کی بات نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہمارے بس کی بات ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 18 مہینے میں جب سے میں نے چارج لیا ہوا ہے اس میں الحمدللہ کبھی کوئی اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہوا, نہ ہم نے ہونے دیا. ہم نے A to Z انفراسٹرکچر پہ کام کیا. ایک چیز اور ہے کہ آپ کے 18 سے 20 مہینے آپ نے بتایا, لیکن ان 20 مہینوں میں بہت سارے الزامات جو ہیں وہ آپ کے اوپر لگ رہے ہیں, اور جس میں خاص طور پر ایک چیز جو کہی جا رہی ہے کہ جی آپ نے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسے پراپرٹیز بنا لی اپنی, آپ نے کوئی ناجائز ایسے اثاثہ جات ایسٹ بیونڈ مینس کا کیس بنتا ہے بلکہ آپ پہ, تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کون سی پراپرٹیز بنائی ہیں آپ نے؟ میں نے پراپرٹیز یہ بنائی ہیں جی کہ میں نے بطور چیئرمین فیسکو, یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور یہ ریکارڈڈ ہے اور انشاءاللہ ریکارڈڈ رہے گی. آپ نے یہ کویسچن کر لیا ہے. میں نے پراپرٹیز یہ بنائی ہیں کہ میں نے فیسکو میں TRW ورکشاپس بنائی. میں نے فیسکو کے ہر ضلع میں ٹرانسفارمر ورکشاپ بنائی جو پہلے نہیں تھی, جو پہلے صرف فیصل آباد میں تھی. جو میاں والی اور بکھر میں ٹرانسفارمر جلتا تھا, ڈیمیج ہوتا تھا, وہ اس پسماندہ علاقے سے اتار کے ٹریول کرتا تھا سرگودا, اور سرگودا سے آتا تھا فیصل آباد. تو میں نے فیسکو کے ہر ضلع میں ایک ورکشاپ ڈیولپ کی. میں نے 2 فیز ٹرانسفارمر کا کانسیپٹ ختم کیا پوری فیسکو میں. ہمارے آپ ڈیپ ایریاز میں بھی جائیں تو آپ کو 3 فیز ٹرانسفارمر ملے گا. ہم نے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا, ہم نے اپنے انفراسٹرکچر میں نئی گاڑیاں ایڈ کی, ہم نے لوگوں کو نئی گاڑیاں دیں, ہم نے آپریشنس کو اتنا فاسٹ کر دیا کہ آپ کے کنزیومر تک آپ کے لوگ اور ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ سیکنڈز میں پہنچیں. اب رہی بات جو میری جائیدادیں ہیں, سردار صاحب میں ذمہ دار آدمی ہوں اور بہت اہم سیٹ پہ ہوں. پاکستان کی ٹوٹل 8 چیئرمین شپس ہیں جس میں سے ایک اللہ کی ذات نے مجھے عطا کی ہے. عزتوں کا مالک میرا رب ہے اور عزتوں کی حفاظت کا مالک بھی میرا رب ہے. اور مجھے اس وقت وہ علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یا شہین, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اس میں کوئی کسی قسم کی اس میں دیکھیں میری جو جائیدادیں ہیں, میرے جو بزنسز ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں. جب سے میں نے بطور چیئرمین فیسکو چارج لیا ہے, میں نے تو اپنے بزنس جن بزنسز کو میں دیکھتا تھا میں نے تو ان کو ڈسٹرب کیا ہے. میری تو فیملی مجھ سے کوئی نئی پراپرٹی نہ آپ نے عرصے میں خریدی ہو, کوئی نئی بنائی ہو؟ نہیں. اچھا, میں سر دیکھیں میں بڑی ذمہ داری سے یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جسٹ ایک جب اللہ کی ذات آپ کو عزت دے رہی ہوتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اگینسٹ موو کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر اللہ کی ذات اچھائی اور برائی میں فرق نہ رکھے تو پھر رب نظر نہ آئے. تو یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری اپوائنٹمنٹ سے پہلے جن لوگوں نے پوری کوشش کی کہ یہ اپوائنٹ نہ ہو, میرے رب کے فیصلے تھے. اللہ کی ذات نے کرم کیا اور تحسین اوان چیئرمین فیسکو چیئرمین آپ تعینات 2 سال ہو گئی تقریباً. آپ بے شمار لوگوں کو بھرتی بھی کیا. بھرتیوں کے حوالے سے بھی آپ کے اوپر الزامات عائد ہوتے ہیں کہ آپ نے ان میں کوئی کرپشن کی یا ان من پسند لوگوں کو نوازا. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں میں جتوئی صاحب میں کارپوریٹ ورلڈ کا آدمی ہوں. میں کارپوریٹ لیول کا بزنس کرتا ہوں. میرے کارپوریٹ ورلڈ میں بزنسز ہیں. میں اللہ نے مجھے اتنا شعور اور عقل دی ہوئی ہے, اور پھر جتنی اہم ذمہ داری میرے پاس ہے, یہ ایک پسماندہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ ایک پسماندہ ذہن کی
کوئی خواہش یا کوئی کلاس 4 کے ملازم پہ آپ کتنے پیسے لے لیں گے؟ نہیں، مثال الزامات کی حد نہیں تک سر، یہ بھی چھوڑیں. کلاس 4 کا ملازم میرے لیے بہت اہم ہے، مجھ سے زیادہ اہم ہے. میں اس بطور چیئرمین فیسکو میں چیئرمین سے زیادہ ہے، کیونکہ ایک طرف آپ کے بڑے بڑے بزنس امپائرز، آپ کی اتنی پراپرٹیز، اتنا آپ ایک لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو دوسری جانب یہ الزام اس کے میں سر بتاتا ہوں. جب میں آیا تو ہمارے پاس بد نصیبی سے جو ایس ٹی اوز تھے جنہوں نے اسٹیشنز کو رن کرنا تھا، وہ سارے وہ تھے جو پرنا رکھ کے پھرتے تھے، جن کو لائن مین سے میٹرک سے مڈل سے پروموٹ کر کے ایل ایس فرسٹ سیکنڈ بنا کے تو چارج دیے گئے تھے. ہم نے گورنمنٹ سے اپروول لی ایس ٹی اوز کی بھرتی کے لیے، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی بھرتی کے لیے، اور وہ ہم نے این ٹی ایس والوں کو ریکمینڈ کر دیا. این ٹی ایس کے تھرو ریکمنڈیشن ہوئی، این ٹی ایس میں پیپر ہوئے. کوئی کردار آپ کا نہیں تھا اس میں؟ سر این ٹی ایس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ این ٹی ایس اس میں تو آپ اگر آپ این ٹی ایس کو پولیٹیسائز کریں تو پھر تو آپ سمجھیں کہ پورا پاکستان پورے سسٹم پہ کر رہے ہیں. ایک سسٹم ڈیولپ کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے، اس سسٹم کے باہر میرے جیسا بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. میں تو، اور کیونکہ میں کارپوریٹ ورلڈ کا آدمی ہوں، میں تو اس کو اور زیادہ بہتری سے اور بریک بھی نہیں سے کروں گا. ہم نے ان کو این ٹی ایس میں بھیجا، این ٹی ایس کے تھرو ہی ہماری ایڈورٹائز ہوئی. لوگوں نے این ٹی ایس میں پورے پاکستان سے پارٹیسپیٹ کیا، این ٹی ایس نے لوگوں کو پاس کیا. اس کے بعد بورڈ کی انٹرویوز ہوئے، اس بورڈ نے جو فیصلہ کیا، جن لوگوں کو بھرتی کیا وہ لوگ بھرتی ہو گئے. اور میں آپ کو یہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی الیکٹرسٹی کمپنیز ہیں، جتنی ڈسکوز ہیں، جو بھرتیاں ہمارے دور میں ہوئی ہیں وہ بیسٹ بھرتی ہے. وہ بچے ہیں جو لمس سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بچے ہیں جنہوں نے آئی سی ایم ایس سے آئے ہیں، وہ بچے ہیں جنہوں نے ملک کے ٹاپ اداروں سے اپنی ڈگریز حاصل کی ہوئی. تو اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں. اچھا اگلی بات، ایک اور الزام آپ چونکہ فیسکو کو ایز اے چیئرمین جو ہے اس وقت ایک قسم کا ہیڈ کر رہے ہیں، آپ نے فیسکو سٹی کے نام سے بھی کوئی اپنی ذاتی کوئی ہاؤسنگ اسکیم لانچ کی ہوئی ہے غالباً، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور باقاعدہ اس کے اپنے اشتہارات تک جاری کروائے. دیکھیں یہ ایکچولی نا اللہ کی ذات آپ کو دشمن بھی جو ہے نا وہ کوئی عقل مند اور عزت والا دے، ایسا دے جس کی بلڈ لائن اچھی ہو. جن لوگوں کی بلڈ لائنز اچھی نہیں نہ ہوتی، جن سے کچھ نہیں ہو سکتا، جب وہ آپ کی ذات سے اور آپ کے کاموں کو میچ نہیں کر سکتے تو وہ پھر اس طرح کی گھٹیا چیزیں نکال کے لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے بھی یہ پتہ چلا آج ہی کہ جی اس طرح کا کوئی ایک ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، انہوں نے کوئی وی لاگ کیا ہے، انہوں نے یہ مجھ پہ الزامات لگائے ہیں. نہ تو میرے یہ علم میں ہے، نہ مجھے کسی ادارے نے ابھی تک کانٹیکٹ کیا ہے، نہ کسی ادارے نے مجھے بلوایا ہے. اس لیے میرے یہ علم میں نہیں ہے. لیکن آپ نے کیونکہ مجھ سے یہ کویسچنز کیے ہیں تو میں حق رکھتا ہوں اور فرض سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے پوچھا ہے وہ آپ کو بتایا جائے. فیسکو سٹی جو ہے وہ امپلائیز فاؤنڈیشن ہے، میرا اس کی ذات سے تعلق ہی کوئی نہیں. اچھا، وہ لاہور والوں نے لیسکو سٹی بنایا ہوا ہے، ملتان والوں نے اپنا میپکو کا کوئی میپکو سٹی بنایا ہوا ہے، آئی ایس کو سٹی، گیپکو والوں نے، گجرانوالہ والوں نے گیپکو سٹی بنایا ہوا ہے. وہ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشنز ہیں اور وہ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا کوئی پروجیکٹ ہے. آپ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں؟ میرا بالکل کوئی نہیں. اور سیکنڈلی وہ پروجیکٹ ابھی انڈر پروسیس ہے، وہ تو ابھی لانچ ہی نہیں ہوا. اس کی بورڈ سے پرمیشن ہوئی کہ جس طرح سے باقی لوگوں نے اپنے امپلائیز کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، فیسکو کے لوگ جو ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. فیسکو پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے. ہم نے اس کی بورڈ کی جو پرمیشن ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ لوگ اپنے امپلائیز کے لیے ہاؤسنگ پروجیکٹ کر لیں. اس پروجیکٹ کا ابھی
ریالٹی اور زمین پہ نام ہی نہیں ہے. نام ہی نہیں. اچھا اس کا مطلب یہ سارے تمام الزامات برائے الزامات ہیں. آپ کیونکہ ایک بڑے جیسے کہتے ہیں کہ ایک ویل نون فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ الیکشن بھی لڑنا چاہ رہے تھے, مسلم لیگ نون نے آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں آپ جیسے آپ سے مجھے بات کر کے فیل ہو رہا ہے کہ آپ انتہائی ڈیووشن کے ساتھ اپنے فیصلوں میں کام بھی کر رہے ہیں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے تھے کہ آپ کو ٹکٹ مل جاتا تو جمہوریہ کا نتائج تبدیل ہو سکتے تھے, وہاں پہ بہتر رزلٹ آ سکتا تھا نون لیگ کا؟ دیکھیں سر, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو الیکشن گزر گیا, لیکن میں زندگی میں ہمیشہ میرا یہ پرنسپل رہا ہے کہ آپ حق اور سچ کی بات کریں گے تو آپ ساری زندگی آنکھیں کھول کے اور سینہ چوڑا کر کے بات کر سکتے ہیں. میں سردار صاحب قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں. جب میں سورہ توبہ پہ پہنچا تو میں اس سے آگے بڑھنے کی بہت کوشش کرتا رہا, لیکن نہیں بڑھ سکا. اللہ کی ذات نے سورہ توبہ میں منافقین پہ جتنی لعنت ڈال دی ہے اور جو کچھ کہہ دیا ہے, اس سے آگے چیزیں سٹاپ ہو جاتی ہیں. میری جو کانسٹیچوئنسی ہے NA95, اس میں دو ہماری پروونشل کانسٹیچوئنسیز آتی ہیں, PP 95, 96, 98 and 99. 97. 98 and 99. 98 چک جمرہ, 99 کھرم. میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں انوالو ہوا جس دن میں نے ڈاکومنٹس جمع کروائے. ڈاکومنٹس جمع ہم نے کروائے اپنی مسز بی بی سیدہ ہما بطول صاحبہ کے بطور MNA. بی بی ہما سیدہ جو ہیں وہ ایک بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی ہیں, بزنس وومن ہیں, ساری دنیا کی کارپوریٹ میں جا کے وہ لیکچرز دیتی ہیں. جب ہم نے ان کے ڈاکومنٹس جمع کروا دیے تو ہم نے اپنی الیکشن کیمپین لانچ کی, اور پری لانچ کی, پراپر لانچ نہیں کی. میرے حلقے کے لوگوں نے, میرے حلقے کے مسلم لیگ کے ورکرز نے ہمیں اتنی محبت دی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں اس سے پہلے کہ میں نے یہاں سے اسی حلقے سے 2008 میں الیکشن لڑا MPA کا, پرویز مشرف صاحب کے دور میں. 2015 میں نے وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے دوبارہ الیکشن لڑا, چیئرمین یونین کونسل, اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جیتا. یہ ہمارا تیسرا الیکشن تھا اس حلقے میں. جتنی لوگوں نے ہمیں محبت دی, جتنا ہمارا تعلق واسطہ اور ہماری سروسز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر پارٹی ٹکٹ PMLN ہمیں ٹکٹ دیتی تو وہ الیکشن اور وہ سیٹ PMLN کی ہوتی. دعوے سے کہہ سکتے ہیں, دعوے سے کہہ سکتا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آج بھی وہاں پہ اگر الیکشن کروایا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے بہتر رزلٹ آپ دے سکتے ہیں, عوانی رزلٹ دے سکتے ہیں. وہ حلقہ ہے ٹیپیکل حلقہ. 2 سال ہو گئے آپ کو یہاں پہ. 2 سالوں میں فیصلوں میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا میجر؟ یہ آپ نے جیسے آپ نے بتایا کہ 9 رجسٹریشن فائل کیے, ریکوریز کے حوالے سے, اچھا لائن لاسز کے حوالے سے, کیا کوئی ایسی چیز آپ نے کی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی؟ بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے 8.5 لائن لاسز کا. فیسکو پاکستان کی پہلی کمپنی ہے جو 7.8 پہ لے کے گئی لائن لاسز. ہم انٹرنیشنل ریکمنڈیشن سے نیچے لے گئے اور قریب پہنچ گیا. نہیں سر, ہم نیچے چلے گئے اس سے. 8.5 ہے, ہم 7.8 پہ لے کے آئے. قریب پہنچ گئے. ایک نہیں, ہم نیچے لے گئے. اچھا, نیچے لے گئے اس سے 1% ہم نیچے لے گئے لائن لاسز کو, اور یہ پاسبل نہیں ہے. نیپرا نے جب وہ ہیئرنگ کی تو نیپرا نے کہا کہ جس طرح سے آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے بھی لائن لاسز نیچے لے گئے ہیں, ہم آپ کو کیس ایز کیس اسٹڈی آکسفورڈ بھیج دیں اگر آپ کے یہاں پہ کوئی مس ہیپ یا کیجویلٹی نہ ہوئی ہو سیفٹی کی. تو میں نے تو سر اتنا کام کیا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مائنس سے نکل کے 6 ارب روپیہ پروفٹ میں ہیں. اچھا, وہ بڑی اچیومنٹ ہے. یہ تو تھیفٹ کیمپین ہم نے شروع کی.
اور سب سے زیادہ پاکستان میں FIRs ہم نے دی ہیں اور 100% ریکوری ہم نے کی. اور ہماری جو روٹین ریکوری ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ 102% ہے. 102% اس لیے ہے کہ جو پچھلی ریکوریز پینڈنگ تھیں ڈیٹ ڈیفالٹ کی، جو لوگ ڈیفالٹ کر چکے تھے، وہ بھی ریکوریز ہم نے کی ہیں اور ہماری ریکوری 102% پہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہم آپ کو ڈاکومنٹ پرووائڈ کریں گے گورنمنٹ کے. نہیں انشاءاللہ ایک تفصیلی ڈسکشن آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ ریونیو اور باقی جو ایک قسم کی اچیومنٹس کے حوالے سے ایک بار پھر ہم ایک اور پروگرام میں رکھیں. اس ہمارے پروگرام کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ جو آپ ایک قسم کا اتنی ٹف ایک قسم کا ہیکٹک شیڈیول میں گزارتے ہیں، اپنی ذاتی ہابیز کے حوالے سے جاتے جاتے بتائیے گا کیا ایسی کیا چیز ہے جو آپ زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی لائف میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں اپنی ذاتی زندگی میں تو میری جو پرسنل وش ہوتی ہے یا ول ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ وقت گزاروں اور ان کو ملوں، اور میں ان کے لیے 24/7 اویلیبل رہتا ہوں. اویلیبل رہتے ہیں، بڑی بات ہے. محبت کی زندگی میں کبھی محبت جو ہے نا سر وہ خدا کی خدائی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. میں لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں. محبت جو ہے نا سر اس کے بغیر کائنات کا وجود جو ہے وہ بھی ادھورا ہے. بے شک صحیح کریں آپ کو جو دنیاوی محبت ہے وہ خالق حقیقی کی طرف لے جاتی ہے. میوزک بھی سنتے ہیں؟ میوزک میں قوالی پسند کرتا ہوں. کس کی قوالی زیادہ سنتے ہیں؟ میں رینڈم. اور میں اچھا یہ جو قوالی والا کانسیپٹ ہے یہ مجھے ملا میری مسز سے، کیونکہ وہ سادات فیملیز ہیں تو وہ قوالی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں. تو میں قوالی کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں وجد بھی ہوتا ہے اور اس کے میننگز بھی ہوتے ہیں. جاتے جاتے ملک تحسین امان فیصل آباد کی شہریوں کے لیے، کیونکہ گرمیوں کا سیزن اب یہ آپ کے مسائل میں بڑھ جائیں گے اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو کرنی بھی پڑیں گی، اس کے حوالے سے بتائیے گا کیا ایسی چیز ہے جو آپ فیصل آباد کے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ پرووائڈ کریں؟ دیکھیں جو یہ سیزن ہے گرمیوں کا، اللہ کے فضل و کرم سے اس سیزن میں جس طرح سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی اور لوگوں کے لیے ہم نے سہولیات دی ہیں، اس موسم میں بھی آپ کو کہیں پہ ہماری نہ لوڈ شیڈنگ نظر آئے گی. سب سے بڑا مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ. ہم زیرو لوڈ شیڈنگ ہم نے اناؤنس کی ہے اور ہم اس کو زیرو لوڈ شیڈنگ رکھیں گے. کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، ہمارے پورے فیسکو کے ایریاز میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. فیسیلیٹیشن سینٹرز ہم نے جگہ جگہ بنا دیے ہیں. ٹیمز ہماری 24/7 اویلیبل ہیں. میں 24/7 اویلیبل ہوں. سردار صاحب میں نے آ کے اپنی ہر سب ڈویژن میں ایک چارٹ لگوایا اور اس چارٹ کے اوپر ہم نے لکھوایا کہ اگر آپ کا یہ پرابلم یہاں حل نہیں ہوتا، یہ یہاں نہیں حل ہوتا، یہ مسئلہ ہے، کوئی بیہیویئر کا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی بندہ آپ کی کال پہ رسپونڈ نہیں کر رہا، تو میں نے اپنا ذاتی نمبر دیا کہ آپ میرے پرسنل نمبر پہ مجھے کال کریں، ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے. اور میں ہر روز منیمم کوئی 100 کالز جو ہے وہ ریسیو کرتا ہوں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے. 24/7 100 کالز میں ریسیو کرتا ہوں اور 100 کال کا ہی ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے جن کو ہم بیک اپ دوبارہ لیتے ہیں کہ جو ہم نے کام کہے ہیں ان کی کمپلائنس ہو گئی. اور وہ سارے کے سارے کام مجھے ان لوگوں کے کام کر کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مزدوری کرتا ہے، جو ریڑھی لگاتا ہے، جو محنت کرتا ہے اور 15-20 ہزار کا ملازم ہوتا ہے جس کا بل 2 سے 3 ہزار 5 ہزار سے اوپر نہیں ہوتا. ان کے مسائل کے لیے آپ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. 24/7. لازم کیسی بات ہے کہ ملک تحسین امان نے اپنے حوالے سے جو مختلف سوشل میڈیا سرکلز میں ان کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں ان کا بھی بڑا تفصیل سے اور بڑے مدبرانہ طریقے سے جواب دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محکمے میں جو پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے کیا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلاً جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے اور اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ آنے والے گرمیوں کے سیزن میں فیصل آباد کے تمام تر شہریوں کو برابر ایک اچھی سہولیات فراہم کرنے کے لیے وہ اپنا کردار بھی ہمیشہ کی طرح کردار ادا کرتے رہیں گے. امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.